बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ और आपको खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम ऑन द टेबल में फ्रॉम आवर न्यूयॉर्क स्टूडियो। नाजरीन, कहते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि उसकी जड़ तक न पहुंचा जाए। आज हमारा मौजू ज़ेर बहस है कि जमहूरियत या आमरीत, कौन सा तर्ज हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जब से पाकिस्तान बना है 32 साल तक पाकिस्तान में आमरीत रही है और वक्फे वक्फे से जमहूरियत भी हुकूमत का मजा लूटती रही है। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत आई है, अकबरा परवरी और करप्शन अपने अरूज पे रही है, और जब जमहूरियत होती है तो लोग डिक्टेटरशिप की सदाएं बुलंद करते हैं, और जब डिक्टेटरशिप होती है तो उनके जुल्म सितम से तंग आकर जमहूरियत की दुआएं मांगने लगते हैं। इस पर बात करने के लिए आज मेरे टेबल पैनल में मौजूद हैं दुनिया न्यूज के सीनियर सहाफी मौविज सिद्दीकी साहब, शहरयार चौधरी साहब एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, रिपब्लिकन पार्टी से एफिलिएटेड हैं और एंटी बायस टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं, और डॉक्टर सुहेल चीमा साइकाट्रिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखते हैं। आइए हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा तर्ज हुकूमत बेहतर है। मौविज साहब, आपसे शुरू करता हूं मैं कि कौन सा तर्ज हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो ये सवाल बनता ही नहीं है, इसलिए कि तर्ज हुकूमत जो जदीद दुनिया है उसमें एक तर्ज हुकूमत को अपनाया है और वो तर्ज हुकूमत हर एक के लिए वही है, यानी जमहूरियत। और लेटेस्ट दुनिया में ये इससे ज्यादा कामयाब आज तक तर्ज हुकूमत कोई नहीं है अब तक। और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि जो दवा अमेरिका के लिए ठीक है, जो दवा दुनिया में किसी और हिस्से के लिए ठीक है, वही दवा पाकिस्तान के लिए भी होनी चाहिए। और जमहूरियत के हम अक़साम पर उस पर तो बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सवाल यह है कि कौन सा तर्ज हुकूमत है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत। जी शहरियार साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं जिनकी बात के साथ बिल्कुल अग्री करता हूं। दुनिया डेमोक्रेसी के ऊपर अग्री कर चुकी है कि यही तर्ज हुकूमत इवन दो परफेक्ट नहीं है लेकिन कामयाब है इस वक्त। तो आमरीत बेहतर है या जमहूरियत बेहतर है, इसका तो अब कोई सवाल ही नहीं है। जमहूरियत बेहतर है। अब फैसला यह करना है कि कौन सा तर्ज जमहूरियत अपनाया जाए। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कौन सा तर्ज हुकूमत बेहतर है? देखें, जिस तरह मेरे दो दोस्तों ने बात की, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि कौन सा तर्ज हुकूमत होना चाहिए। ऑब्वियसली वी ऑल लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और जमहूरी हुकूमत से बेहतर तर्ज हुकूमत जाहिर है मौजूदा दुनिया के अंदर अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अभी तक हमने सिर्फ दो तरह के तर्ज हुकूमत देखे हैं, एक डिक्टेटरशिप और दूसरा डेमोक्रेसी। 31 साल हमने डिक्टेटरशिप देखी है और बाकी अरसा जो है वो जमहूरी हुकूमतों का है। अनफॉर्चुनेटली जो जमहूरी हुकूमतों का दौर है वो भी कोई इतना ज्यादा आइडियल या इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि जिसकी तारीफ की जाए वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनके अंदर बजाते खुद जमहूरियत का नामो निशान दूर दूर तक नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, लेकिन जमहूरियत तो एक प्रोसेस है ना, तो आप ये समझते हैं कि जमहूरियत को अनफ टाइम मिला है कि वो पनपे या वो ग्रो करे, इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो। जो पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप की तारीख है वो 4 कू कामयाब थे, लेकिन सबसे पहला कू जो अटेम्प्ट हुआ वो लियाकत अली खां के खिलाफ हुआ 1949 में, जिसको रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी दिया जाता है। तो इसमें ये एलिमेंट नहीं है कि जमहूरियत को कभी वो टाइम नहीं मिला कि वो अपनी ग्रोथ कर सके। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी अब आज की दुनिया में बड़ा लेम हो चुका है कि जमहूरियत को टाइम नहीं मिला। आई थिंक जमहूरियत और डेमोक्रेसी हैव बीन गिवन इनफ टाइम। फॉर एग्जांपल लास्ट 7 ईयर्स से हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है, और अब आप देख लें कि लास्ट 7 ईयर को अगर आप दूर नहीं जाएं, सिर्फ मुशर्रफ के पिछले 10-11 साल से कंपेयर कर लें तो आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। अब आज आप देखें सोशल मीडिया पे सब लोग ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ, इससे तो बेहतर मुशर्रफ का दौर था, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे यहाँ बड़ी कॉमन हो चुकी हैं कि हम लोग जो है ना, जब एक हुकूमत आती है तो उस हुकूमत को गालियां बकते हैं और उससे पिछली वाली हुकूमत को दोबारा जो है याद करना शुरू कर देते हैं। जब मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ से आखिर में लोग फेडअप हो गए थे, लेकिन जब मुशर्रफ का दौर गया तो लोगों ने दोबारा मुशर्रफ को याद करना शुरू कर दिया। तो ये कोई इसमें कोई इतना बड़ा वो इशू है नहीं है, क्योंकि इसमें मैं समझता हूं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं ये उनकी फेलियर है कि दे फेल टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और इनके अंदर बुनियादी तौर पे इतने ज्यादा फ्लॉज हैं कि इन्होंने आज तक उस सिस्टम को सही डिलीवर नहीं कर सके। मादरत के साथ डॉक्टर साहब मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर 31 साल डिक्टेटरशिप रही है। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही डिक्टेटरशिप रही है
اور وہ دو طریقے سے رہی ہے، یا تو وہ آرمی ڈکٹیٹرشپ تھی یا وہ سول ڈکٹیٹرشپ تھی. تو اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کے اوپر ڈبیٹ کریں کہ سسٹم کون سا بہتر ہے، پہلے ہمیں ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ ڈیموکریسی چیز کیا ہے. اگر ہم ڈکشنری کا سہارا لیتے ہیں تو دو طرح کی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشنز ہمیں ملتی ہیں. ایک تو ایبسولوٹ ڈیموکریسی جس میں سپریم پاور جو ہے وہ عوام کے پاس ہے یا ان کے نمائندوں کے پاس ہے جو کہ فیئر اینڈ فری الیکشن سے الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر اقلیتوں کو اور جو لوگ اس سوسائٹی میں منارٹی میں آ جاتے ہیں کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی. تو دنیا کے اندر جو سب سے کامیاب طرز حکومت اس وقت ہے وہ ایک ریپبلک ڈیموکریٹک ہے. اس لیے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر ایک آئین ہے. جب ایک نیشن کو آئین ملتا ہے تو وہ ریپبلک ڈیموکریٹک بن جاتی ہے. آئین کے اندر جمہوریت کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے، جو کہ ہمیں ڈیموکریسی کے ڈکشنری میں اس کی تشریح کے طور پہ ملتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور مائنارٹی کا پوائنٹ آف ویو وہ رسپیکٹ کتنی گین کرتا ہے سوسائٹی کے اندر ول ڈٹرمن دا پوٹنسی آف دا ڈیموکریسی. تو اب یہ کہنا، آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا پوائنٹ یہ جی کہ ریپبلکن ہونا چاہیے. پاکستان از آلریڈی اے ریپبلک. پاکستان کو 1973 میں ایک آئین ملا ہے اور جو بھی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے تھیوری کے اندر اس نے اس آئین کے باؤنڈریز میں رہ کے آپریٹ کرنا ہے. اصل میں یہ جو بات ہے نا، یہ تو بہرحال کتابی بات ہے اور اس میں عملی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کو بھی حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اکثریت پیٹرول کے لیے لائنوں میں کھڑی ہوئی ہے تو بات اب مائنورٹی تو بالکل سیکنڈری ایشو آ جاتا ہے. وہ ویری امپورٹنٹ مائنورٹی میں سمجھتا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ. نہیں، وہ میں تو ایسے ڈیفینیشن دے رہا ہوں نا مویز بھائی کہ اب جمہوریت کارڈ بلانچ جمہوریت نہیں ہو سکتی کہ ایک دفعہ آپ نے ایک پارٹی کو الیکٹ کر دیا ہے تو پھر وہ اتنی ایبسولوٹ پاور انجوائے کریں کہ وہ ڈکٹیٹر سے بھی آگے چلے جائیں. جمہوریت دیکھیں، جمہوریت جو ہے بنیادی طور پہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا نام. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر جمہوریت فضول چیز ہے، کچھ نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ پھر ڈکٹیٹرشپ. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اور شہریوں کو. میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ بتائیں کہ کیا جمہوریت کو پنپنے کے لیے انف ٹائم ملا ہے یا معاشرہ نے آ کے بار بار اس کی شکل خراب کر دی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہوریت آئے گی تو اس کو پننے کا ٹائم ملے گا نا. جمہوریت آئے گی نہیں. جو نواز شریف صاحب کا پہلا رول تھا، کیا وہ جو دور تھا وہ جمہوری تھا، یا ابھی جو 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے ہیں وہ جمہوری کیے ہیں؟ یہ تو ایک سول ڈکٹیٹرشپ ہے جو کہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے آئی بھی ہے اور ایجوکیشن لیول یا انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ ابھی آپ آپ نے خود کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک آئین موجود ہے اور اس کے اندر رہنا چاہیے. تو وہ تو مویز بھائی نے بات کر دی نا کہ وہ آئین صرف کتابوں کی حد تک موجود ہے. وہ آئین آپ کو ڈیموکریٹک ریپبلک دے چکا ہوا. لیکن مزے کی بات یہ نا وہ آئین بھی کس نے دیا؟ اس ٹوٹی پھوٹی جمہوریت نہیں دیا. اس ٹوٹی پھوٹی جمہوریت نے. آپ بنیادی طور پہ دیکھیں ہم کہاں سے بحث شروع کرتے ہیں. بہت سے لوگ یورپ کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے، اب میں اگر پاکستان سے مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہوں، یورپ کے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں عرب میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، لہذا 52% ووٹ حاصل کرنے والے مرسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور وہاں ڈکٹیٹر آ جاتا ہے. لہذا 80% الجیرینس نے اسلامک فرنٹ کو پسند کیا، اس کو ختم کر کے دہشت گردی کی چلے گئے. لہذا حماس ایک کامیابی سے الیکشن جیتتی ہے لیکن دنیا بھر میں آج بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جی ڈیموکریٹک پارٹی وہاں جمہوریت جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ویسٹ کا انٹرسٹ ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، ویسٹ کا انٹرسٹ ہے. ماشاء اللہ ہمارے شہریار بھائی کی جو پارٹی ہے ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کی سپورٹ کرتی ہے، ریپبلکن کے وہ کرتے ہیں. تو ریپبلکن والے ہمیشہ سے وہاں جتنے بھی ڈکٹیٹرس کو سپورٹ کیا. ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم ہمیشہ بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ آپ نے جو بات شروع کی ہے کہ جمہوریت ان کی بات کو میں ایگری کرتا ہوں. جمہوریت پیدا ہی نہیں ہوئی. 1958 میں ماشاء اللہ آتا ہے، اس سے پہلے کوئی انتخابات نہیں ہو رہے. اس کے بعد اس وقت بھی جو ہے ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ سیاستدان کمزور ہے. اس سے پہلے یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ جمہوریت پیدا نہیں ہوئی، آپ کے پڑوس میں انڈیا میں اسی طرح کی جمہوریت چلی تھی، آج کہیں پہنچ رہی ہے. سسٹم ریفائن ہو گیا. تو جب تک کوئی سسٹم چلے گا نہیں وہ پہنچے گا نہیں. ہم اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے تو میں مویز بھائی کا وہ پوائنٹ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ
ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتی ہے. وہ ہم پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر لے آئیں تو پھر ہم آئیں گے باہر کے لوگوں کو الزام دینے میں کہ جی ریپبلکن پارٹی کس کو سپورٹ کر رہی ہے. لیٹس پٹ دیٹ اسائڈ فار ا سیکنڈ. ریپبلکن پارٹی 7 سمندر دور بیٹھی ہوئی ہے. ریپبلکن پارٹی 7 سمندر دور بیٹھی ہوئی ہے. پہلے آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کر آئیں, آپ اپنے گھر کے اندر جمہوریت کے بیج لگائیں, پودا اتنا بڑا کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کے صدر جو ہیں ممنون حسین, آپ 10 پاکستانی لوگوں کو سڑک پہ روک لیں, کسی کو ان کا نام پتہ نہیں ہوگا یا ان کا رول پتہ نہیں ہوگا. میرا خیال صدر صاحب کا سب سے بڑا گلہ یہ ہوگا کہ یار میرا کیا رول ہے. نوبڈی ایور آسکس می اینی تھنگ. نوبڈی ایور. صدارتی نظام ختم ہو چکا ہے. صدارتی نظام ختم. لیکن اچھا ابھی آپ 5 سال, ٹھیک ہے, نو پرابلم, آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو اس پاکستان کے اندر جو جمہوریت تھی وہ صرف صدارتی نظام سے ذریعے. لیکن اسی صدر نے, اسی جمہوری صدر نے پھر وزیر اعظم کا حوالے کیا. لیکن انڈیا کے صدر کا نام, آپ جانتے ہیں انڈیا کے صدر کا نام. آپ دونوں کو ذرا کول آف کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی اپنی ان پٹ دیں یہاں پہ کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈیموکریسی از ون آف دا بیسٹ سسٹم, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. لیکن ہمارے جو سسٹم کے اندر جو فیلئرس ہیں اس کو ڈکٹیٹر نے ٹھیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر ہمارے سیاستدان بار بار جو جمہوریت کا رونا روتے ہیں, ان کو دے ہیو گیون انف چانسز ٹو فکس دا سسٹم. یہ لوگ سسٹم کو فکس نہیں کرتے. فار ایگزامپل پچھلے 7 ایئر سے ڈیموکریسی ہمارے کنٹری کے اندر, کیا لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے؟ ڈیموکریسی تو یہی ہے نا کہ آپ جو پاور ہے وہ نچلے لیول تک لے کے جائیں. انہوں نے آج تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. پیپلز پارٹی کو 5 سال کی حکومت ملی, انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. نواز شریف کو 2 سال سے حکومت ملی ہوئی ہے, انہوں نے نہیں کرائی ہے. تو جمہوریت اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈکٹیٹر آتے ہیں تو دے ایکٹ لائک پولیٹیشن. ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز آر مور ڈیموکریٹک دین دا پولیٹیشین. دس از انفارچونیٹ. کروں گا کہ اگر آپ ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی اپلائی کریں تو ڈکٹوریل ڈیز کے اندر جہاں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ مشرف کا ہی دور لے لیں, کیا آپ کو ڈیموکریسی کے اندر میڈیا آزاد ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک ڈکٹیٹر نے میڈیا آزاد کیا؟ یہ بات سوال. لیکن چھوٹے چھوٹے ایشو لے کے, ہم سوری چھوٹے چھوٹے ایشو لے کے ہم نہیں آگے چل سکتے. اوور آل ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. بات میں جواب دے دوں. لیکن 7 سال جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی آئی ڈیموکریسی آئی, 7 سال کوئی ڈیموکریسی نہیں آئی پاکستان کے اندر. 7 سال الیکشن ہوئے, الیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اور میں نے ہمیشہ اپنے پروگرامات میں بھی کبھی گفتگو ہوئی ہے, لکھا بھی ہے کبھی, تو یہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی, یعنی یہ ناقابل یقین چیز لگتی ہے کہ امریکہ میں جیسے کہتے ہیں کہ آل پالیٹکس از لوکل. بنیادی جمہوریت جو ہے نا وہ لوکل شروع ہوتی ہے, وہ بلدیاتی انتخابات سے شروع ہوتی ہے. وہ صرف جمہوریت میں ایک بھی جمہوری حکومت نے پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں ایک بھی جمہوری حکومت نے نہیں کروائے. لیکن جو بات یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کروائے, تو آپ وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کی بلدیاتی ممبران کو منتخب کیا گیا تھا ایوب خان کے زمانے میں, اپنے مطلب کی بلدیاں آنی چاہیے. جو انہوں نے بی ڈی سسٹم لے کے آئے تھے, جو چیئرمین سسٹم لے کے آئے تھے, وہ تمام لوگوں کو خریدنا چاہتے تھے کہ پوری قوم کو خریدنے کے بجائے وہ تمام لوگوں کو خریدے. اور محسن پاکستان جو ہے محترمہ فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح, محسن پاکستان محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو مکروہ کردار ادا کیا وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے کیا, اور ان بیڈی کے جو ممبران تھے ان کو خریدنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو پرویز مشرف صاحب بھی لائے, کیونکہ عوام جو ہے وہ نکاسی چاہتی ہے, عوام کو غصہ باہر نکالنا ہوتا ہے. اس لیے ان کے انتخابات کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ان کے انتخابات. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے. میں صرف یہ پوائنٹ میک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی دیکھیں تو وہ جو ہماری سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ابھی تک ٹائم گزار چکی ہیں, اپنا ٹرنور کر چکی ہیں, ان کے پاس کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی ڈیموکریٹک. اس میں اگر وہ ڈیموکریٹک ڈیلیور کرتی, زرداری صاحب سنگل ہینڈیڈلی ڈیسیژنز نہ میک کر رہے تھے. یہی ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ ہے. ابھی بادشاہ سلامت ہمارے پاس نواز شریف ہیں, اس کے بعد ولی عہد صاحب ہیں, پھر ہمارے شہزادے ہیں شہباز شریف صاحب, پھر ولی عہد حمزہ شریف صاحب. آپ ان کے طور طریقے دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کے پروٹوکال دیکھیں, یہ جو نیا چینج لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی والے, ان کا پروٹوکال دیکھیں کہ میں نہیں, دیکھیں وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ٹرولی امپلیمنٹ کر رہا ہے. بات کو لے کے چلتے ہیں. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, تو اس کی بریک کے بعد آتے ہیں تو میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. دس پروگرام براٹ ٹو یو بائی ایم لا فرم, پرسنل انجری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی حادثے کا شکار ہوئے ہیں تو پلیز کال کیجیے 631-400-4000. ڈیرا ریسٹورینٹ سویٹس, جیکسن ہائٹ. جائیے اچھی اچھی مٹھائی کھائیے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسیجز.
ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب ہم سب نے اگری کیا ہے کہ جمہوریت سب سے بہترین طرز حکومت ہے, لیکن جب بھی پاکستان میں جمہوریت آتی ہے تو اس میں مارشل لا لگ جاتا ہے. دیکھیں پھر اس میں قصور ہم لوگ ہمیشہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو پالیٹیشینز آلویز بلیم دا آرمی کہ دیکھیں جی ہمیں حکومت صحیح طریقے سے کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, دس از ون سائڈ آف دا اسٹوری. لیکن اب اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ پرابلم کیا ہے. جمہوریت حکومت جب بھی آئی ہے ان کو جو نکالا گیا ہے یا ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا ہے اس کے اوپر سیریس چارجز لگے ہیں, اور یہ نہیں ہوا ہے کہ جب جمہوری حکومت کو فارغ کیا گیا ہے تو عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہے. جب بھی جمہوری حکومت کو فارغ کیا گیا ہے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں سڑک کے اوپر, لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اس کا مطلب ہے دے ور ناٹ ہیپی اور دے ور ناٹ سیٹسفائڈ ود ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تو اس کے اندر آپ قصور جو ہے فوج کو نہیں دے سکتے, اس میں قصور بہرحال ہمارے سیاستدانوں کا ہے, بیکاز دے فیل ٹو ڈیلیور دا ریسپانسبلٹی وچ دے ہیو بین گیون بائی دا پیپل آف دا کنٹری. ڈاکٹر صاحب جو جمہوری نظام ہے نا اس پہ تو مٹھائیاں 3-4 سال بعد ہی بٹنی شروع ہوتی ہیں, لیکن جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو مشرف کے جانے پہ بھی لوگوں نے مٹھائیاں دیکھیں وہ 10-11 سال کا عرصہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. وہ ہمارے ہاں ہمیشہ, میں نے ابھی کچھ دن پہلے بلکہ کئی دفعہ لکھا بھی ہے فیس بک پہ بھی ٹویٹر پہ بھی کہ جب ڈکٹیٹر جاتا ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں اور جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مٹھائی والے کا کاروبار بہرحال ہمارے ملک کے اندر ایک بہت ہی فائدے مند کاروبار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں سسٹم کے اندر پرابلم, جمہوریت کے اندر پرابلم نہیں ہے, سسٹم کے اندر پرابلم ہے. ہمیں اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے. لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں انفارچونیٹلی وین ایور دے ور گیون دا چانس دے فیل ٹو ایڈریس دا سسٹم. یہ اس سسٹم کو صحیح نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ جو 70% پیپل آر لیونگ ان دا ولیجز, وہاں پر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ فیئر نہیں ہوتے. ابھی دیکھیں سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے, جب بھی الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ وننگ پارٹی کے اوپر سیریس ریگنگ اور اس کی ایلیگیشن لگاتی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ایلیگیشن لگائی, پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ایلیگیشن لگائی کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جیتی تھی تو نواز شریف نے ان کے خلاف لگائی تھی. ٹھیک ہے بھائی الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, مان لیتے ہیں فار دا سیک آف این آرگومنٹ. تو آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ اس سسٹم کو فول پروف کیوں نہیں بناتے؟ کیا آج تک کسی بھی ڈیموکریٹک پارٹی نے اس طرف یا اس سسٹم کو فول پروف بنانے کے لیے کوئی اسمبلی کے اندر کوئی بل پاس کیا ہے؟ کیا انہوں نے الیکٹورل ریفارم کی طرف کوئی توجہ دی ہے؟ کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. کیوں؟ بیکاز اٹ بینیفٹس ایوری بڈی. جب تک کیونکہ یہ سارے دے الٹیمیٹ بینیفیشری. انہوں نے اب تو دیکھیں اب پچھلے کچھ سالوں سے, خاص طور پہ 1-2 سالوں سے جب سے سوشل میڈیا ہیز بیکم مور پاپولر, تو سوشل میڈیا پہ تو سب اب ہر چیز اوپنلی ڈسکس ہوتی ہے. سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو 2 میجر ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں انہوں نے باریاں لے لی ہیں. بیسیکلی وہ ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, یا دوسرا آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیاستدانوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں شہریار کا پوائنٹ آف ویو. پھر میں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 4 پوائنٹس ریز کیے, میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ایڈریس کرتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جب سیریس چارجز لگتے ہیں تو آج تک ان چارجز کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں ہوئی. ان چارجز کے اوپر صرف ایک سیاسی قیدی بنتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد NRO آ جاتے ہیں, اس کے اوپر کمیشن بنتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی شوٹنگ ہوئی ہے لاہور کے اندر, بندے مر گئے ہیں, اس کے اوپر ایک کمیشن بنا ہے, کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے. اب جو ہمارے ولی عہد ہیں وہ حمزہ شریف اور ان کے والد صاحب شہباز شریف اور وہ درباری جو باقی ہے رانا ثناء اللہ, وہ اس رپورٹ کو باہر نکلنے نہیں دے رہے. اب تو یہ سیریس ایلیگیشن, سیریس چارجز, انویٹیشنز تو آپ خود دے رہے ہیں فوج کو آنے کے. اور جہاں تک دوسرا یہ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے. الیکشن فری اور فیئر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سندھ کے اندر ابھی تک آپ نے ہاری سسٹم ختم نہیں کیا. ہاری جو ہیں, اگر آپ غلام کی, سلیو کی ایک ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہاری ایگزیکٹلی غلامیت اور سلیوری کا. آپ ڈاکٹر صاحب سے اگری کر رہے ہیں نا کہ سسٹم میں, آپ تو میرے پوائنٹ سے اگری کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم میں خرابی ہے. لیکن ہم کیونکہ موازنہ کر رہے ہیں نا, دیکھیں ایک چیز ہے جمہوریت, یہ ہم نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ وہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. بہرحال وجہ یہ کہ دیکھیں اب 1958 ملک کو بنے ہوئے ابھی 11 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی ہمارے 2 بہت بڑے اہم لیڈرز کو جو ہے
ایک جو ہے طبعی موت، بلکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ قتل کیا گیا قائد اعظم کو. دوسری جو ہے پھر ہمارے لیاقت علی خان صاحب کو ان کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ ایک جمہوریت کے راستے کی طرف وہ ملک کو چلانا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال قائد اعظم سے بھی غلطی ہوئی کہ فوری انتخابات ہو جاتے اگر دستور ساز اسمبلی کے بجائے گورنر جنرل کے، وہ ایک بڑا نقصان تھا. انڈیا نے اس کے بعد دیکھیں انڈیا نے کیا کیا، ٹوٹی پھوٹی جمہوریت وہ چلاتے رہے. ہمارے یہ کیا تھا 1958، اب آپ کہتے ہیں آپ 1958 میں پہلا مارشل لا گیا، آپ الزام لگاتے ہیں سیاستدانوں پہ، لیکن اس راہداری سے گزرنے کا راستے پہ اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کو اسی سے گلے مل کے آنا پڑے گا. یعنی بھٹو کو، جس کو سب سے بڑا جمہوریت پسند کہا جاتا ہے، اس کو ایوب خان کو اپنا باپ کہتا تھا، ایوب خان اس کو بیٹا کہتا تھا. اس کے بعد ضیاء الحق کو کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق جو ہے کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، لیکن یہی نواز شریف جو ہے اس کے بیٹے بنے ہوئے تھے. ضیاء الحق نے ان کے لیے دعا کی کہ عمر لگ جائے. عمران خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے آئی ایس آئی کے جو سابق جو چیئرمین ہیں ان کے انچارج، وہ ان کے ساتھ تھے. تو ہر طریقے سے آپ کو گزرنا ادھر ہی سے پڑتا ہے، چاہے آپ آئی جی آئی بنائیں، چاہے آپ کچھ کریں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کا کردار کو ہم گالیاں تو دیتے ہیں، لیکن اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مٹھائیاں بھی بٹتی ہیں، لیکن آپ یہ بجائے بتائیں کہ کیا ضیاء الحق کا نام لینے والا کوئی آج موجود ہے؟ اس کے مقابلے میں بھٹو کو لوگ یاد کرتے ہیں، آپ اس سے کتنا بھی اختلاف کر لیں. آج اس پرویز مشرف کے استقبال کرنے کے لیے 50 آدمی کراچی ایئرپورٹ پہ جمع نہیں ہوئے تھے. جب نواز شریف واپس آئے تو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ موجود تھے. جب بے نظیر آئیں تو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ موجود تھے. جمہوریت میں کچھ تو ہے نا کہ تمام تر مرداری کے باوجود ڈس ایگری کرتا ہوں موضوع، کیونکہ اگر وہ موجود اس لیے تھے کہ وہ لائے گئے تھے. اب ایک سندھ کے اندر ہاری سسٹم چل رہا ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاری کو ڈیفائن کر دے، ہاری ہوتا ہے غلام، غلام ہوتا ہے، ہر سال اس نے بکنا ہوتا ہے، ہر سال یہ جمہوریت ہے. یہ پیپلز پارٹی کے کارکنان پہ ہاریوں نکل جاؤں گا. پارٹی نے جمہوریت، میں یہ عرض کر رہا ہوں بھٹو صاحب نے اگر جب جمہوریت لائی آج بھی دلوں میں زندہ ہے. اگر بھٹو صاحب اتنے بڑے میں بھٹو صاحب کو حامی نہیں ہوں، ضیاء الحق اور بھٹو صاحب آ کے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس چیز کے خلاف وہ کھڑے ہو کے آئے تھے بریک لیں. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ بھی لیتے. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں معاوض بھائی، میں نے آپ کی کسی بات پہ ڈس ایگری نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو سپورٹ دا ڈکٹیٹر، ٹھیک ہے نا. آپ کی بات پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ضیاء الحق کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. مشرف جب کراچی ایئرپورٹ پہ گیا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کو 50-60 آدمیوں سے زیادہ کسی نے اس کو ویلکم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کس کے کتنے فالوور ہیں. ٹھیک ہے، جو مین ایشو ہے وہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس نے کہاں تک ڈیلیور کیا اور کس نے کہاں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، سب سے بڑی مجھے جو شکایت ہے خاص طور پہ ڈیموکریسی سے نہیں، ڈیموکریٹک لیڈر سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں جو 2 میجر ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، سب سے پہلے تو ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج بھی بھٹو کے نام کے اوپر چل رہی ہے، حالانکہ بھٹو ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آرٹیفیشل بھٹو کریٹ کرنے شروع کر دیے. دوسری طرف شریف فیملی ہے جن کے 22 فیملی ممبرز آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا، بقول حسن نثار کے اگر ان کے 6 مہینے کا بچہ ہو تو اس کو بھی پیمپر پہنا کے یہ اسمبلی میں لے جائیں. آئی مین آپ دیکھیں یہ جوک بنایا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو آپ ان چیزوں کو اگر ایڈریس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے خیال سے پاکستان کی عوام کے ایسی جمہوریت کو سپورٹ کرے گی؟ پاکستان جمہوریت کا مقصد کیا؟ دیکھیں کسی بھی سسٹم، مجھے ختم کرنے دیکھیں، کسی بھی فارم آف گورنمنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے یا عوام کی نیڈز کو آپ ایڈریس کر سکیں. ٹھیک ہے نا، عوام کی نیڈز کو کیا ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ پیٹرول کے لیے لائنیں لگ گئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، بجلی 12-14 گھنٹے چلی جاتی ہے. گیس وہاں پہ سردی کے دنوں میں نہیں ملتی ہے. وی آر ناٹ آسکنگ کہ بھئی ہمیں امپلائمنٹ دو. مطلب پاکستانی عوام کی دیکھیں ریکوائرمنٹ کیا ہے. مطلب ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ الیکشن کے اوپر ایبورشنز کے ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امپلائمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں، گے میرجز کے ایشو ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر الیکشن پہ ویسے تو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم موٹر وے بنا دیں گے، ہم یہاں پہ بلٹ ٹرین چلا دیں گے، ہم میٹرو بسیں چلا دیں گے. جب یہ پاور میں آتے ہیں لوگوں کو 100 روپے یا 80 روپے لیٹر کا پیٹرول کے لیے بھی 6-8 گھنٹے کی لائنیں لگانی پڑتی ہیں. پھر میں آپ کے ساتھ واپس آتا ہوں. دس پروگرام از براٹ ٹو یو. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایم لا فرم نے. پرسنل انجری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آیا تو پلیز کال کریں 631-400-4000. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈیرا سویٹس نے.
Jackson Heights. Please go enjoy the sweets. Thank you. We'll be right back after this message. नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. जी मोविज, ब्रेक में मोविज साहब कह रहे थे कि हमें मिठाई खिलाएं. जी आपको जरूर मिठाई खिलाऊंगा जरा प्रोग्राम इस सेगमेंट के बाद. रखा मिठाइयां इतनी जिक्र हुई हैं. अमेरिका में ना डिक्टेटरशिप आनी है तो इसी जमहूरियत में मिठाई खानी पड़ेगी. तो डॉक्टर साहब की बात आगे लेके चलते हैं और शहरिया से पूछते हैं कि उनके ये सवालों का क्या जवाब. मैं अग्री कर रहा हूं डॉक्टर साहब के साथ इस पॉइंट पे कि दो जो मेजर पार्टीज हैं वो उन्होंने बारियां ली हुई और उनके अंदर कोई डिक्टेटरशिप नहीं, वो नहीं है, जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है. तीसरी जो कुव्वत उभर रही है पीटीआई, उसके ने जो जमहूरियत इलेक्शन करवाए हैं अपने अंदर, वो भी उसका भी रिजल्ट सबके सामने मौजूद है. लेकिन उन्होंने प्रोसेस शुरू किया. ये तो आप अप्रिशिएट करें ना. प्रोसेस तो बहुत देर का शुरू होगा, लेकिन जा नहीं रही. प्रोसेस तो बहुत देर का शुरू होगा, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे. बगैर ऐलान के अपने सदर को फारिग कर दिया खड़े और बगैर, और शाह महमूद कुरैशी साहब को बगैर किसी इलेक्शन के अपॉइंट कर दिया. ये इलेक्टेड डेमोक्रेसी है ना, यहाँ ये इलेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं, ये अपॉइंटेड डेमोक्रेसी है. सिराजुल हक साहब जो हैं वो इलेक्ट होके आए हैं. ट्रू इलेक्टोरियल जो सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं पार्टी के अंदर, वो पार्टी तो मौजूद है जमात इस्लामी, उसका कोई नाम नहीं लेता क्योंकि वो उनका नाम कैसे ले, एक सीट नहीं लेते वो इलेक्शन में. लेकिन पार्टी के अंदर तो जमहूरियत मौजूद है. आपने ग्रास रूट लेवल, सर ठीक है, लेकिन दैट इज वेयर द डेमोक्रेसी विल स्टार्ट ऑन द ग्रास रूट लेवल. उसके लिए सिस्टम चेंज, मालूमात दुरुस्त कर लें. 10 सीटें इस वक्त में, उनकी 3 सीटें हैं, 7 सीटें सूबाई असेंबली में, और दूसरे ना सिर्फ, सर मैंने मुहावरा ना सिर्फ नहीं, इनकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूं, ना सिर्फ अमीर का बल्कि उनके छोटे महल्ले की सतह तक के इंतखाबात होते हैं, जिसके नतीजे में एक मिसाल एग्जाम्पल मौजूद है ना. मुकम्मल तौर पे उसको भी जमहूरी नहीं कहेंगे, उसमें जाहिर बात है कि कोई खातून इलेक्ट नहीं हो सकती है अमीर, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमहूरियत की डेफिनेशन में आपके सामने एक पार्टी, उसको आप मिसाल बना सकते हैं. तो दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब की जो बात बार बार कर रहे थे कि भाई सियासतदानों ने ये कर दिया, सियासतदानों ने कर दिया, देखिए सारी खराबियां हैं, लेकिन प्लीज गिव देम चांस. और चांस मिला भी है तो उसके पीछे कितने बड़े हाथ हैं. इस वक्त सियासतदानों की बैशिंग सबसे आसान काम है. अपनी मालूमात को दुरुस्त रखें. जमात इस्लामी के हवाले से जो आपने की है, उनकी गुज़िश्ता इंतखाबात में 10 नशस्तें थी, उसके अलावा एमएमए की सूरत में 66 लोगों में से 20-22 लोग उनके थे. और बुनियादी न सिर्फ अमीर की सतह पे बल्कि उनके जो लोकल सतह पे भी इंतखाबात होते हैं. कराची में हुकूमत भी रह चुकी है 2 मरतबा, लेकिन हर तरीके से, और वो भी जो मेयर मुंतखब हुए उनको भी लोगों ने अंदरूनी पहले इलेक्ट किया, उसके बाद आए. तो ये एक चीज तो ये है. दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था, डॉक्टर साहब भी बाद में, हमारा मसला ये क्या, हम सिर्फ सियासतदानों की बैशिंग करते हैं, लेकिन जो डिक्टेटर्स ने जो रोल अदा किया है, जो फौजी डिक्टेटर्स ने रोल अदा किया है, उसको हम कभी नहीं देखते. अब ये एक लंबी बहस हो जाएगी, हम उसमें से निकल जाएंगे. बात उसी में रखते हैं कि जमहूरियत हमारी शिकस्त तो हो चुकी है ना, मतलब मुकम्मल कामयाबी नहीं है, उसके तमगे तो हम सारे हासिल कर लेते हैं. माविस का एक सवाल का जवाब देता हूं. माविस ने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया कि हमारे सियासतदानों को पूरा चांस नहीं मिला. ठीक है, अगर इन जमहूरियत को पूरा मौका दिया जाए तो पता नहीं ये क्या डिलीवर करें या नहीं करें. बहरहाल वो मुझे नहीं पता है क्या कहना चाह रहे थे. उसका सवाल का जवाब ये है मालविस साहब कि आपको भी पता है हमारे मुल्क का सिस्टम, ये जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, पूरे सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी ऊपर से लेके नीचे तक, दे आर ऑल टाइड अप टुगेदर. ठीक है, आप इस मुल्क में 5 क्या मैं कहता हूं 50 इलेक्शन करा दें, ये सिस्टम इसी तरीके से चलेगा. सब इशू जो है ना वो सियासतदानों का नहीं, इशू है सिस्टम को बदलने का. जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन जो प्रिवेल कर रही है, जुडिशरी. मुझे ये बताइए, क्योंकि हम चले इस पे, आपकी बात पे एग्री करता हूं. एक चीज है, ये सिस्टम है जी, और उस सिस्टम को हमें बदलना है. तो आपके पास क्या ऐसी चीज है, मुझे नहीं मालूम कि जो हसन निसार साहब या बहुत से लोग कहते हैं जिस सिस्टम को बदलना, क्या सिस्टम सिस्टम के अंदर देखें या क्या लाना है. नहीं, निजाम देखें, इस्लामी निजाम ऑब्वियसली वो एक लंबी बहस है और सेपरेट डिस्कशन है. ठीक है ना. सिस्टम से ये मुराद ये है कि आप सबसे पहले तो जो लूप होल्स हैं इलेक्शन के अंदर, जिस तरीके से आप इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, सिस्टम चाहिए ना, लूप होल्स है ना, तो वो उसी सिस्टम का हिस्सा है ना. इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है. उसमें लूप होल्स, सिस्टम से आपको इसका मतलब एतराज नहीं है, तरीकाकार से एतराज है. तरीकाकार भी पार्ट ऑफ द सिस्टम. आप जिस तरीके से इलेक्शन कराते हैं, कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है. रात जो लोग इलेक्शन के अंदर वोट डाल के जाते हैं, रातों रात डब्बे चेंज हो जाते हैं, रातों रात बैलेट बॉक्स पूरे गायब हो जाते हैं. अगले दिन वो गलियों में, नालियों के अंदर आपको जो है ना वो ठप्पे मिले हुए लोगों के वोट नजर आएंगे. ठीक है, उसके बाद आप आ जाए जुडिशरी के अंदर, लोगों का जुडिशरी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है. जिस तरह शहरियार साहब ने बात की थी कि जब भी
یہ ڈسمس ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ, ان کے اوپر چارجز لگتے ہیں کہ آج تک کسی نے پروو نہیں کیا. ہمارے ملک کی جوڈیشری کا سب کو پتا ہے, انفارچونیٹلی ایک جو آدمی بکری چوری کرے اس کو تو 5-6 سال کی قید ہو جاتی ہے, لیکن جو آدمی نے بلینس اور ڈالر چوری کیے ہیں اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی سسٹم کی فیلئر ہے نا. اس کو ایڈریس کون کرے گا؟ ہمارے سیاستدان. کیوں؟ کیونکہ اسمبلیز کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ نیشنل اسمبلی یا پروونشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں بل پاس ہوتے ہیں, بل پیش کیے جاتے ہیں, اس کے بعد پاس ہوتے ہیں. کیا انہوں نے آج تک کوئی ایسا بل پیش کیا یا ایسا بل پاس کیا جس سے کہ عوام کو ریلیف ملے یا عوام کو فائدہ ملے؟ یہ بیسیکلی اسمبلی جو ہے یہ چیمبر آف کامرس بن چکی ہے, جہاں پہ دے آل پروٹیکٹ دیئر اون پرسنل بزنسز. ابھی آپ نے دیکھا عمران خان کا جب دھرنا لگا تھا, اس کے بعد آپ نے سب نے لائیو ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ دیکھی, ڈسکشن دیکھا نیشنل اسمبلی میں. کیا ہوا؟ سارے سیاستدان جو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے تھے, اس دوران اس سیشن کے اندر دے آل ٹائڈ اپ ٹوگیدر, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ جانے والا ہے. اگر ہم یہاں پہ ایک یونائٹ نہیں ہوئے تو ہم سب فارغ ہو جائیں گے. تو جہاں پہ ان کو اپنی مجبوری نظر آتی ہے, دے بیکم لائک بیسٹ فرینڈ اور دے آل ٹائڈ اپ ٹوگیدر. جہاں پہ عوام کو نہیں پتا چلتا یہ ایک دوسرے کو. اس سے پہلے آپ کے سامنے بھی شہباز شریف صاحب زرداری کو بولا کرتے تھے میں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور وہی شہباز شریف اور نواز شریف جب زرداری صاحب جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ملک مقام کی پالیٹکس ہے, سب کو پتا چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, پرابلم پھر وہی آ جاتی ہے, یہ سیاستدانوں کے اندر پرابلم ہے. میرے خیال میں ہم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر رہے لیکن پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرز مطلب 100% اگر قصوروار نہیں ہے تو 80% ہے. اگر جمہوریت کو چلنے دیا جائے, ڈکٹیٹر کو آپ کب تک چلنے دیں؟ جب تک پاکستان کی پلاٹنگ ہو جائے. کب تک چلنے دیں؟ جب تک پاکستان کی پلاٹنگ ہو جائے. کب تک چلنے دیں؟ نے اپنی والدہ کو ایک ایسی وزارت پہ لگا دیا جس کا آئین کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کے بعد محترمہ اپنی فائل بھول گئی, نیوکلیئر فائل ایک ہوٹل کے اندر بھول گئی, ادھر بھی آپ کو آرمی نے بچایا. آپ کس چیز کا ویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ توڑا کس نے؟ ماشاء اللہ نے توڑا. 10 سال حکومت رہی. آپ اس کی سنیں میری بات, 10 سال حکومت رہی. سنیں گے نا موویز پوائنٹ آف ویو لے لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو آپ ان کا پوائنٹ آف ویو لے لینا. تو پاکستان کی پلاٹنگ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سکھ موومنٹ ساری پلاٹنگ کے ڈیفینس کے اس کتابوں میں نہیں ہو رہی. پورا پاکستان ہو رہی ہے نا, سب سے مہنگے فوجی. میری بات سب سے مہنگے فوجی. موویز پوائنٹ آف ویو لیں, پھر آپ جواب دینا اس کا, پہلے کو بولیں. زرداری صاحب نے, وہ بینظیر صاحبہ نے لسٹ دے دی جتنے سکھ ایکٹیوسٹ تھے جو کہ کام کر رہے تھے, ساری سکھ موومنٹ پورا پاکستان حوالے کر دیا, سارے فوجی اڈے. میں سمجھا تھا کہ آپ دونوں جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں, ہم دونوں جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں, لگ نہیں رہا. مطلب ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ فوجی ڈکٹیٹرز کے یہ برائیاں نہیں دکھاتے. ایک کال پہ پورے امریکہ کو حوالے کر دیا پورا پاکستان. ہم لوگ سر دیکھیں آپ لیں پوائنٹ آف, دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. میں کبھی شہری اپنا پوائنٹ آف ویو دینا. آپ کیا, میں امریت کے حق میں نہیں ہوں. اچھا, میں صرف میں کوئی بھی نہیں ہے. چانس کی جہاں تک بات ہے کہ ڈیموکریٹک لیڈرز جو ہیں, جو کہ بیسکلی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں ہیں, انہوں نے بیسکلی ایک چادر پہنی ہوئی ہے. تو وہ کیسے آئیں گے ریئل ڈیموکریٹ؟ وہ جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر بلدیاتی الیکشن ہو گئے, کاؤنسلر کے الیکشن ہو گئے. ابھی ہمارے پاس تو یہی سسٹم ہے جو سسٹم ہم لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس کو آپ انلمیٹڈ انلیشڈ ایبسولوٹ ڈیموکریسی نہیں بنا سکتے جو کہ یہ اب بنی ہوئی ہے. اس کو آپ کو ریپبلک کے اندر لانا پڑے گا. ابھی اس وقت یہ ایبسولوٹ ڈیموکریسی بن چکی ہوئی ہے. ایبسولوٹ ڈیموکریسی آلویز از مے بی ون اسٹیپ اوے فرام ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ کسی وقت جا کے بغیر کسی چیکس اینڈ بیلنسز کے ایک ایکچوئل ڈیموکریٹک سسٹم لے کر آئے گا, کبھی نہیں لے کر آئے گا. سیم پیپل آر ٹرننگ اوور. 2 پارٹی سسٹم ہونا یا 3 پارٹی سسٹم ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب بادشاہ ریٹائر ہو تو ولی عہد شہزادہ آ جائے, ولی عہد آ جائے. امریکہ کے اندر بھی 2 پارٹی سسٹم ہے, ایک ڈیموکریٹ ایک ریپبلکن ہے. لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا تھا آج سے 15 سال پہلے, 50 سال تو چھوڑ دیں, بہت دور کی بات ہے, جب بل کلنٹن کے بعد الیکشن ہوا, جب جارج بش کے بعد الیکشن ہوا, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایک دن ایک سے عام بندہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی ایم لا فرم. دے اسپیشلائز ان پرسنل انجریز. پلیز کال 631-400-4000 اینڈ ڈیرا سویٹس. ول بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسجز. ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. شہریار, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, میں یہ کہتا کہ جب تک اس سسٹم کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا.
اکاؤنٹیبلٹی اب ریسنٹلی انٹر ہونا شروع ہوئی ہے، جس طرح آرمی کورٹس بنی ہیں. اب آرمی کورٹس کی بہت مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن ایونچولی ان کو سرنڈر کرنا پڑا ہے. مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ کہیں ہمارا بھی احتساب نہ شروع ہو جائے. لیکن جب تک اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، سسٹم کبھی چینج نہیں ہو سکتا. یہ لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں سول کورٹس کے، ان کو پتا ہے کہ ان کو ہم مین ہینڈل کر سکتے ہیں، مینوور راؤنڈ کر سکتے ہیں، چیف جسٹس لگا سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس کون ہوتا ہے، میں 2 تھپڑ لگاؤں گا نیچے اتر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ملٹری کورٹس کے اندر یہ چیز فلائی نہیں کر سکتی. اس لیے پورا پاکستان کٹھا ہو کے، سیاستدان جو ہیں کٹھے ہو کے اکاؤنٹیبلٹی آرمی کورٹس جو اب کرنا چاہ رہی ہیں اس کے مخالف ہیں. ان کے اگر آپ شہریار شکریہ. مجھے اور بھی سوال ہیں اور پروگرام کا وقت تھوڑا رہ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آگے ڈسکشن کو لے کے چلوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کیسے بہتر ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں سسٹم کیسے بہتر ہوگا، سب سے پہلے مجھے سسٹم سے زیادہ فکر جو ہے ملک کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وی آر ایٹ دا باٹم ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، وی آر فیسنگ سو مینی پرابلمس. ٹیررزم ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اکنامک ایشوز ہیں، لوگوں کی بیسک نیڈز نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس سے تو یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ بھئی یہ جو کرنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے یہ ہمارے لیے فی الحال ابھی ورک نہیں کر رہا. بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہائر ٹیکنیکل پیپل، مین ٹیکنوکریٹ. ٹھیک ہے نا، آئی ہیٹ ٹو سپورٹ دس کائنڈ آف گورنمنٹ، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جب ڈیسپریٹ سچویشن آ جائے تو آپ کو یو ہیو ٹو گو فار دا ڈیسپریٹ میجر. آپ کرنٹ گورنمنٹ دیکھیں، ساری گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر لمیٹڈ ہے. سارے منسٹر جو ہیں پنجاب ہیں، کہ سندھ کے اندر رہنے والا، بلوچستان کے اندر رہنے والا، KPK میں رہنے والا، ہی کین آسک دا کوسچن کہ بھئی ہماری ریپرزنٹیشن کدھر ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس سے اب ملک جو ہے ایک دم سے کمزور ہوگا. تو آپ کو ساری ایک یونٹی لے کے آنی ہے، اور جو پروفیشنل کوالیفائڈ پیپل ہیں دے سپوز ٹو کم آن بورڈ اینڈ دے سپوز ٹو رن دس کنٹری. اس سے کیا ہوگا، آپ 2-3 سال ان کو موقع دیں، اس کے بعد وہ سسٹم کو ٹھیک کریں. جہاں جہاں لوپ ہول ہیں، جو کہ اب اوپنلی ڈسکس ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ کیا کیا لوپ ہولز ہیں، کہاں کہاں پرابلم ہے، کن کن چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے یہ فکس کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر یہ فکس کرنے کے قابل ہوتی ہیں یہ بہت پہلے کر چکی ہوتی ہیں. ان کے اندر ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں کرتی. تو مائی پرسنل ویو، وی نیڈ ٹو برنگ سم ٹیکنیکل اور ٹیکنوکریٹ پیپل آن بورڈ ہو کین کم، اور 2-3 سال کا ان کو موقع دیں. وہ سارے سسٹم جو اکاؤنٹیبلٹی کی، جیسے شہریار نے بہت اچھی بات کی ہے، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اکاؤنٹیبلٹی آپ ان سیاستدانوں سے ایکسپیکٹ کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے اکاؤنٹیبلٹی. کیوں؟ کیونکہ ان کا نمبر اس کے اندر خود آ جائے گا. تو ایک نیوٹرل جو آدمی ہیں ان کو آپ لے کے آئیں اور 2-3 سال کا موقع دیں، سسٹم کلین اپ کریں. اس کے بعد آپ نے الیکشن کروانے ہیں، جو مرضی کرانا ہے کرائیں، پھر ملک کو چلائیں. اگر آپ اسی طریقے سے چلاتے رہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ملک جو ہے زیادہ عرصے چل سکے گا. آئی ہیٹ ٹو سے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی اور ویو ہے نہیں ہے. شکریہ. شہریار. میں تو سر اپنا وہی والا پوائنٹ دوبارہ ری انفورس کروں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، جب تک سیاستدان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کوئی غلط کام کر کے گیٹ اوے نہیں ہو سکتا. آپ نے بار امریکہ کی مثال دی جاتی ہے، 3rd ورلڈ کنٹری کو 1st ورلڈ کنٹری سے ملاتے ہیں، لیکن نہیں ملاتے تو کس جگہ نہیں ملاتے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. یہاں کرپشن تو بہت دور کی بات. ایک کوئی کردار سے ہٹی حرکت کرتا ہے پالیٹیشین، چاہے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ کوئی کانگریس مین ہے، اس کو فوراً ریزائن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اخلاقی عدالت ہی یہاں کا معیار اتنا ہائی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ لیڈر کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس ریسنٹلی ایلیٹ اسپیسر کی مثال ہے. ہی واز اے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، رائزنگ اسٹار ان دا ڈیموکریٹک پارٹی، فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک غیر کرداری حرکت کی وجہ سے. اس کے بعد اینتھنی وینر کانگریس مین تھا، ہی واز وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا. وہ رومرز آلریڈی چل رہے تھے کہ ہی واز وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ. شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک عورت کو ٹیکسٹ میسج کرنے کے سلسلے میں اس کو بھی فوراً فارغ کر دیا گیا. کوئی انہوں نے لا بریک نہیں کیا، لیکن اخلاقیات کا جو مورل کا لیول ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی سسٹم کبھی چینج نہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ویسے کہ جو ہمارے سارے پولیٹیشین ہیں وہ ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہوتا ہے، فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کرتے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. جی معاوض. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہی اس کا حل ہے.
اور اگر آپ اسلام کی بات کریں تو اسلام بھی اکاؤنٹیبلٹی سے شروع ہوتا ہے. پہلے تو ہوتا ہے کہ سیلف جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو آپ کس طرح پورا کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی میں بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اسلام کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے اندر ہمیں موازنہ کرنا ہوتا ہے کہ ایسا سسٹم ہے. آئیڈیل باتیں بہت ساری ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں سب سے بڑی جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انصاف کی, اور اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف ساتھ ساتھ چلتا ہے. دہشت گردی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھی, اب بن گئی ہے, نمبر 1 ایشو بن گیا ہے, لیکن یہ صرف ناانصافی کے نتیجے میں آیا ہے کہ جب لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا, ان کو مرنا ہے تو وہ بم باندھ کے مر جاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے ان کے گھر والوں کو مل جاتے ہیں, اس لیے کہ انصاف نہیں ہے. انصاف اور اس کے ساتھ انصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ اسی نظام کو, جمہوری نظام کو جو ابھی چل رہا ہے, اس کو الیکشن کراتے رہیں, اس کو مدت 5 سے 4 سال کر دیں. ٹھیک ہوں گے, لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے. ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کا زمانہ دیکھا ہے, لوگوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. ٹھیک ہوں گے. اور فوجی عدالتیں, جیسے ہمارے بھائی نے کہا ہے, حالانکہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں, فوجی عدالتیں کبھی بھی حل نہیں ہیں. اور اس صورت میں کہ جب اس فوجی عدالت میں اسپیسیفکلی یہ کہا گیا ہو کہ مدرسوں اور جو دینی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہوں ان کے خلاف کام ہوگا, حالانکہ اتنا ہی بڑا قاتل جو ہے, بہت بڑے بڑے قاتل کراچی کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پھانسیاں سنائی جا چکی ہیں, لیکن جو ہے فوجی عدالت کے زمرے میں نہیں آتے. اگر اپنے مطلب کا انصاف لیا جائے گا تو کبھی نہیں ہوگا. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگر کسی KSC کے چیئرمین کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی پھانسی ہونی چاہیے, اور جس نے کسی بچے کو قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی ہونی چاہیے. میں بات کو یہیں سے آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کہ جب بھی جیسے مشرف صاحب کے کیس میں دیکھا میں نے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈکٹیٹروں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. مشرف صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں رہنے والے لوگ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کا ایک غلط تو نہیں کہوں گا, آپ کا اپنا تجزیہ ہے, ورنہ جتنی ضیاء الحق کے خلاف ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے یہاں مہم چلی, یعنی یونائٹڈ نیشن میں تک بندہ پہنچ گیا اندر ضیاء الحق کی تقریر میں, اس نے وہاں نعرہ مارا اور وہ پکڑا کے گرفتار ہوا. اس کے بعد یہاں ہم نے چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے پوری ایک تحریک چلتے ہوئے دیکھی. لیکن مشرف صاحب میں نے پیسیفک مشرف صاحب کے میں ایک زمانے میں فالوئنگ تھی, اس لیے کہ وہ امریکہ کے رائزنگ اسٹار تھے, امریکہ کی پسند میں تھے, تو یہاں امریکہ میں رہنے والے جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہوئے, لیکن جلدی ان کی بھی قلعہ کھل گئی. اب دیکھیں اس کے بعد ایک جمہوری تنظیم ہے, اگر آپ PTI کو دیکھیں, مطلب PTI سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جتنا بڑا رش, جتنا بڑا کراؤڈ, جتنے لوگ, میں نے جتنے نوجوان, جو ایسے نوجوان جو یہاں بھی پیدا ہوئے اور انہیں پاکستان کبھی نہیں دیکھا لیکن انہوں نے پاکستان سے محبت کی, تو PTI کے ساتھ ہیں. میں بہت ساری چیزوں پہ بہت شدید اختلاف رکھتا ہوں. جی شاہر صاحب دیکھیے جی, اس میں یہ ہے کہ جو ٹرو لیڈر ہے اس کو قوم ریکگنائز نہیں کر رہی. اب کیونکہ ایجوکیشن لیول نہیں ہے, مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر آتا ہے وہ کچھ ڈلیور نہیں کرتا, ایک ڈکٹیٹر آتا ہے جو آپ کی کتاب میں ڈکٹیٹر ہے لیکن عوام کے لیے ڈلیور کر رہا ہے, تو ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ, ایک ریزلٹ اورینٹڈ آبزرور کے طور پہ آبویسلی آپ کہتے ہیں کہ جب ڈکٹیٹر آ رہا ہے تو وہ زیادہ ڈلیوری دے رہا ہے. اب صرف اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ از بیسڈ آن ڈلیوری, کہ اینڈ یوزر کو کیا پروڈکٹ مل رہی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں جو کام کرے گا ہم اس کو سپورٹ. جی, ہم جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, وی آر ناٹ کنسرن کہ ڈیموکریسی دے رہی ہے یا ڈکٹیٹرشپ دے رہی ہے. اٹ جسٹ سو ہیپنس ٹو بی کہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ دے رہی ہے اور ڈیموکریسی لے رہی ہے. تھینک یو شہزاد. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اوورسیز پاکستانی جو اسپیشلی پیپل ہو آر لیونگ ان امیرکا یا ویسٹرن ورلڈ کے اندر, دے وانٹ ٹو سی دیئر کنٹری لیڈر ایز اے ڈائنامک, جس کی باڈی لینگویج ہو, جس کو بات کرنی آتی ہو. اب آپ ڈیموکریٹک لیڈر لے کے آئیں گے جو آ کے پرچیاں نکال کے تقریریں پڑھیں گے, تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسوسیٹ آور سیلف ایسے لیڈروں کے ساتھ. کس طرح ایسوسیٹ کریں گے؟ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں اور آ کے جس طریقے سے وہ یہاں پہ بہیو کرتے ہیں پاکستانیوں کے, جیسے فار ایگزامپل ابھی کرنٹ گورنمنٹ نواز شریف جب امریکہ آئے تھے, دے ڈڈ ناٹ ایون میٹ ود ریگولر پاکستانی. ان کی جو میٹنگ بھی ہوئی تھی بڑی آئسولیٹڈ میٹنگ ہوئی تھی. مشرف صاحب آتے تھے, بالکل ایک جنرل پبلک کے اندر گھل مل جاتے تھے. مطلب میں مشرف کو سپورٹ نہیں کر رہا, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو اینالائز دا سچویشن کہ بھائی وجہ کیوں ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ ویسٹرن میڈیا کو فیس کرتے تھے, پروگرام میں جاتے تھے, CNN کو انٹرویوز دیتے تھے, تو دس از واٹ پاکستانیز وانٹ ٹو سی کہ ہمارا لیڈر جب آئے تو کم از کم یہاں پہ ویسٹرن میڈیا کے اندر پریزنس ہونی چاہیے, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی ہمارے کنٹری کا لیڈر آیا ہے اینڈ ہاؤ دے انٹریکٹ ود دا ویسٹرنرز. ہمارے جو دوسرے خاص طور پہ ابھی جو کرنٹ لیڈر ہیں وہ تو آ کے پاکستانی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیے. تو مطلب دیز آر اس چیز کو بہرحال میں نے پوری گفتگو شاید ڈکٹیٹرز کے خلاف کی بہت سخت,
لیکن اس چیز کو میں سیکنڈ کر دوں گا. ایز اے جرنلسٹ میں اب تک کئی اسمبلی یہ جو اجلاس ہیں اور دورے کور کر چکا ہوں. یقین مانیں ہمارے سوری ٹو سے ساری پروگرام میں نے ان کی حمایت کی ہے, لیکن ہمارے جمہوری صدر اور جمہوری وزیر اعظم نے ہم سے پردہ کیا ایز اے جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ ناظرین. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسیجز, اور جب میں واپس آؤں گا تو میرے مہمان ہوں گے عدنان منور, اٹارنی لا, اور وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے پرسنل انجری کے حوالے سے. آپ سب کا شکریہ. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیز میسیجز. ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے آخری حصے میں ہر ہفتے ہمارے مہمان ہوا کریں گے عدنان منور, اٹارنی ایٹ لا, اور ہم ان سے پوچھا کریں گے آپ کے بھیجے ہوئے سوال ریگارڈنگ پرسنل انجری کے. اس ہفتے کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم جاب پر گر جاتا ہے تو کیا وہ اپنے امپلائر کو سو کر سکتا ہے؟ عدنان منور صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے اس سوال کا ایک شارٹ آنسر پہلے میں دوں گا, بعد میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا. شارٹ یہ ہے کہ نیو یارک کے اندر آپ اپنے مالک کو سو نہیں کر سکتے انلیس کہ اس نے کوئی انٹینشنل ٹوٹ کیا ہو, مطلب آپ کو وہ خود پکڑ کے مارے. اگر آپ جاب کرتے ہوئے, جس طرح لیٹس ٹیک این ایگزامپل, آپ کنسٹرکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر آپ وہاں پہ گر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. فرض کر لیں کہ آپ نے مالک نے ایک آپ کو سیڑھی پرووائڈ کی ہے کہ جو کہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اور آپ اس کی وجہ سے گر گئے, پھر بھی آپ اپنے مالک کے اوپر سو نہیں کر سکتے. آپ کا صرف ایک ہی رائٹ ہے کہ وہ آپ اپنا ورکرز کمپنسیشن کا کلیم کریں. آپ اپنے مالک پہ سو نہیں کر سکتے. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس کئی کلائنٹ آئے ہیں کہ جن کی سینٹامنٹل ویلیو ہوتی ہے, جی میں اپنے مالک پہ سو نہیں کرنا چاہتا, حالانکہ وہ اپنے مالک کو سو نہیں کر رہے ہوتے, وہ ورکرز کمپنسیشن کا کلیم کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف میں اپنے ناظرین کو, اسپیشلی جن بھائیوں کا یہاں پہ اپنا بزنس ہے, کہ وہ ان کے جب کوئی ملازم کوئی گر جاتا ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے, گھبرا جاتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, ہمارا بزنس چلا جائے گا, اس سے میرے پہ لا سوٹ کر دیا. وہ مالک پہ تو سو کر ہی نہیں سکتا. اس کا اونلی رائٹ ہے کہ اسے کلیم کرنا ہے ورکرز کمپنسیشن کا. ٹھیک ہو, وہ اسی طرح کلیم ہے جس طرح آپ کی پرائیویٹ انشورنس ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ ہسپتال میں جا کے اپنی انشورنس یوز کرتے ہیں, اسی طرح ہی آپ کی وہ ورکرز کمپنسیشن کلیم کو وہ یوز کرتا ہے. اب جو دوسری ایشو جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ, کہ جب ایک آدمی گر جاتا ہے تو وہ اس کو کیا سٹیپس لینے چاہیے اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے بائی لا 30 ڈیز کے اندر اس کو اپنے جو بھی سپروائزر ہے اس کو رپورٹ کرنی ہے, تاکہ اس کا کلیم فائل ہو ود ان 30 ڈیز. کیونکہ کئی انجریز ایسی ہوتی ہیں جو سلو انجریز ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کام ایسا کر رہے ہیں کمپیوٹر کے اندر, کارپل ٹنل سنڈروم ہو گیا, یا آپ کو بیک انجری ہوگی جو سلولی پروسیڈ کر رہی ہے. اس میں آپ کو جب پروسیڈ کرنے لگے, آپ کو تب بھی مالک کو بتا دیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا رہتا ہوں, میری کمر میں درد شروع ہو گئی, یا میں ٹائپ کر رہا ہوں تو میری کارپل ٹنل سنڈروم میں انگلیوں میں درد ہو رہی ہے, آپ رپورٹ کریں اسے. اور اگر کہیں سیریس انجری, جس طرح آپ کنسٹرکشن سائٹ پہ گر جاتے ہیں, یا آپ اگر ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہیں آپ سلپ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ یہ نہ کریں کہ جی آپ اٹھ کے گھر چلے جائیں, آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں. آپ 911 کال کر کے ایمبولینس کو بلا کے ہاسپٹل جائیں, نہ کہ آپ کسی فرینڈ کو کہیں کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ. ٹھیک ہے, اکثر لوگ گاڑیوں میں چھوڑاتے ہیں, اکثر لوگ دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اینڈ میں ورکرز کمپنسیشن بورڈ کے پاس جب کلیم جاتا ہے, کیونکہ انشورنس کمپنی کیا کہتی ہے کہ جی یہ بندہ وہاں پہ گرا ہی نہیں ہے, اب آپ کے اوپر ہے برڈن آف پروف کہ آپ پروف کریں کہ آپ وہاں گرے تھے. اب وہ کیسے آپ پروف کریں گے, کیونکہ آپ تو دوست کے ساتھ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس وٹنس بھی کوئی نہیں ہے, تو دیر از نو ڈاکومنٹیشن. تو میں اپنے سارے بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی وہ اپنے کام کے اوپر گریں تو وہ یہ میں رکھیں اپنے مالک کو سو نہیں کر رہے, وہ ایک اپنا رائٹ جو ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں, اور اپنا ورکرز کمپنسیشن کلیم کرنے کے لیے وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اور وہ اسی طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 911 کال کریں. تو کسی بھی حادثے کی صورت میں 911 کال کریں, اس کو ڈاکومنٹ کریں, اس جگہ سے موو نہ کریں, اپنے آپ کو وہاں سے اس جگہ سے موو نہ ہو, اس جگہ پہ ہی رہیں, 911 کو کال کریں تاکہ ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہو, تاکہ بعد میں ہم ان کی صحیح طرح ہیلپ کر سکیں. بہت شکریہ. فری کنسلٹیشن کے لیے آپ اپنا فون نمبر بھی ذرا ریپیٹ کریں. جی بالکل, کسی کو بھی اگر فری مشورہ چاہیے ہو
مجھے کال کریں فری کنسلٹیشن کے لیے 631-400-4000 اور ای میل کر سکتے ہیں آپ اپنا سوال اگلے سیشن کے لیے injured@mlawfirm.com. صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.